क्या does India take a part of the blame जो हुआ है पंजाब में? So it is playing its part and it's wreaking havoc in Pakistan 2022 में भी और इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी. अब क्या अब ये हमारी अगली जंग भारत से पानी के मामले में होगी? I hope not. अल्लाह ना करे ऐसा हो. मॉनसून्स इसी तरह होंगे बल्कि इनफैक्ट ज़्यादा इंटेंस होने के खदशात हैं विद टाइम. जो 10 साल में एक स्टॉर्म आता था अब वो जल्दी आना शुरू हो गया. ये जो सैलाब आया है क्या ये कुदरती आफत थी या हुक्मरानों की नाकामी? दोनों. डिज़ास्टर जो आया है, आफत जो आई है, वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है और पॉलिटिकली कंस्ट्रक्टेड है. इस दफ़ा एक एडेड लेयर ऑफ कम्प्लेक्सिटी है हमारे इस डिज़ास्टर में, सैलाब में. सैलाब के इम्पैक्ट्स हमेशा हमें लगता है सिमिलर हैं लेकिन कॉजेज़ कई दफ़ा मुख्तलिफ हो जाती हैं. इस दफ़ा ऑफ कोर्स एक नैरेटिव है कि इंडिया ने वेपनाइज कर दिया वाटर्स को. देखिए जी वहाँ तो मीम्स बन रहे हैं कि पहले पानी रोक के मारा था, पानी छोड़ के मारेंगे. इंडिया जितना सफ़र कर रहा है, इंडिया का पंजाब उतना ही पाकिस्तान का पंजाब सफ़र कर रहा है. I mean it's a tragedy जो इंडिया में हुआ है, जो पंजाब में हुआ है. It's bleeding across both sides of the border. देखिए डॉक्टर साहिबा आपने बड़ा स्ट्रेट इल्ज़ाम दे दिया है पॉलिटिक्स पे कि ये पॉलिटिकली कंस्ट्रक्टेड डिज़ास्टर है. Is it really true कि अगर हमारे पॉलिटिशियंस ज़रा से डिफरेंट होते तो शायद ये डिज़ास्टर ना होता? देखिए उस्मान, वी नीड टू सी कि कॉजेज़ हम क्या, अभी हम किसको कसूरवार ठहरा रहे हैं. 2022 में जो फ्लड्स आए थे यही बात हुई थी, वही खेमे थे, वही वादे थे, वही अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, दोबारा ऐसा नहीं होगा, दोबारा वैसा ही हो रहा है. शायद 2 साल बाद या अगले साल, आई होप नॉट, शायद फिर ऐसा ही हो. क्यों? ये बताइए डिज़ास्टर मैनेजमेंट पढ़ने का फ़ायदा क्या है? ये अच्छा सवाल पूछा है. डिज़ास्टर हमारे मुआशरे की अक्कासी करता है. मेरा एक इंडियन फ्रेंड है, मरियम नवाज शरीफ का बड़ा फ़ैन है. ओके. उसने मुझे कहा था जी कि बारिश होने से पहले ही तुम सारे पंजाबी मिलकर कोई बंदा ढूंढते उसको इल्ज़ाम देंगे. एक गांव में एक बुजुर्ग मुझे टकरे थे. उन्होंने मुझे कहा था पुत्रा रिलीफ ट्रक जो है ना ये भी ज़ात बरादरी देख के आता है. इज़ दैट ट्रू? बहुत अच्छा सवाल पूछा. इंसान जेन्युइनली क्या कर सकता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए या डिज़ास्टर रिलीफ के लिए? कुछ मुल्क में होगी, कोई बड़ी अज़ाब आ गया, माँ सवाए पैसा देने के, उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप? कोई और आपके पास लेवल है हेल्प करने का? ये जो मेरा एक इंडियन फ्रेंड है कहता रहता है कि तुम पाकिस्तानी जो हो प्लानिंग करने में बहुत तेज़ हो, इम्प्लीमेंटेशन में बिल्कुल ज़ीरो. ये एक सच्चाई है हमारी गवर्नेंस की. आई थिंक ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है और वी नीड बेटर लीडरशिप. Today we're joined by Dr. Sana Khosa. Sahi ji, have I said your name right? जी, Sana बिल्कुल Khosa. ठीक है, सना खोसा. ठीक जी. You're an academic, you're a researcher. लम्स में आप रोल प्ले करते हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर. PhD किया हुआ आपने पब्लिक अफेयर्स के अंदर. उससे पहले आपकी स्पेशलाइजेशन थी डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक जी. अवार्ड विनिंग डिसर्टेशन लिख चुकी हैं आप फ्लड्स के ऊपर जो 2010 में आए थे और हमें पता है उन सैलाब में क्या तबाही हुई थी. काफ़ी सारी पब्लिश रिसर्च है आपकी, डॉन में भी लिखती हैं आप. यूर अ पब्लिक वॉइस फॉर क्लाइमेट चेंज एंड गुड गवर्नेंस इन द कंट्री एंड ऑफ कोर्स इन द रीजन इटसेल्फ. आपके एक फेलो प्रोफेसर ने आपके बारे में बात कही थी और उन्होंने कहा था मुझे कि शी इज़ समवन हु रिमाइंड्स अस दैट व्हाट वी कॉल नेचुरल डिजास्टर्स आर ऑफन पॉलिसी फेलियर्स. आपके बारे में जब मैं लम्स आया था तो लम्स के कैफेटेरिया में स्टूडेंट्स बाय द वे एक कॉफ़ी पे सारे राज खोल देते हैं. उन्होंने कहा था जी कि वो हमें कुदरती आफात के बारे में पढ़ाती ही नहीं, बताती भी हैं कि बार बार क्यों आती हैं और किसको फ़ायदा होता है. एक और स्टूडेंट का भी कमेंट था, शायद उसने आपने उसको एफ को दे दिया हो. वो मुझे कह रहा था जी कि इफ़ यू कैन सर्वाइव विद असाइनमेंट्स यू आर प्रिपेयर्ड फॉर क्राइसिस मैनेजमेंट. क्राइसिस मैनेजमेंट उससे याद आया जी कि पूरे लाहौर, पाकिस्तान, पंजाब, ऑल ऑफ इंडस में ऊपर से लेकर नीचे तक इस वक्त एक क्राइसिस सिचुएशन है. क्या करें जी? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया. इट्स अ प्लेजर टू बी हेयर. और आई थिंक ये डिस्कशन बहुत ज़रूरी है बिकॉज हम लिटरली कंटेक्चुअलाइज करेंगे इन सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को. बिकॉज हम रिजिलियंसी, वल्नरेबिलिटी, ये सारी बिग टर्म्स, क्लाइमेट चेंज का क्या मतलब है, क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान को कैसे मुतासिर कर रहा है, इन सारी चीज़ों को ऑब्वियसली समझना बहुत बहुत ज़रूरी है. बहुत बड़ी क्राइसिस है और ये पहली दफ़ा नहीं है. हम इसे ऑब्वियसली जो मीडिया में नैरेटिव है
کلائمیٹ کلامٹی آئی ہوئی ہے ہمارے ملک میں, اور بہت بڑی اس لیے ہے کیونکہ اٹس گاٹ ڈفرینٹ ٹائپس آف ایونٹس ہیپننگ. گلیت بلتستان میں جو ہوا ہے, KPK میں جو ہوا ہے فلیش فلڈس کی صورت میں, وہ کافی آبویسلی بہت بڑا حادثہ ہے, لوکلائزڈ ہے, اینڈ ناؤ اٹس بیکم بگر اسکیلڈ ڈیزاسٹر بیکاز آبویسلی انڈیا سے جو دریا فلو کر رہے ہیں پاکستان میں, ان میں بہت شدید فلڈنگ ہو رہی ہے. اس سے صرف ہم متاثر نہیں ہو رہے بلکہ انڈیا بھی بہت حد تک متاثر ہو رہا ہے. دا بگ کویسچن ٹو آسک از کہ کیا ہم اس دفعہ زیادہ ریڈی ہیں, آر وی پریپیئرڈ؟ دیکھیں جی, اس بارے میں تو ہمیں انڈیا سے شکوہ بھی ہے نا جی کہ انہوں نے ہمیں پراپر چینل کے تھرو وارن نہیں کیا کہ وہ کیا کرنے والے تھے اور کس لیول کا فلڈ آ رہا ہے. کیا ڈز انڈیا ٹیک اے پارٹ آف دا بلیم جو ہوا ہے پنجاب میں؟ اچھا, اگر ہم اپنی تھوڑی ہسٹوریکلی ہم دیکھیں کہ ہم نے ڈیزاسٹرس کو کیسے انڈرسٹینڈ کیا پاکستان میں, تو ہم نے اکثر ڈیزاسٹرس کو نیچرل ڈیزاسٹر, قدرتی آفت کہہ کے ہم نے سارٹ آف بلیم شفٹ کر دیا, ایکسٹرنلائز کر دی تھریٹ. اور اسی طرح پچھلے دفعہ جب ہم لوگوں کے ہاں فلڈس ہوئے تھے 2022 میں, ہم نے بہت بڑا ہم لوگوں کا جو نیریٹو تھا, اور بہت حد تک یہ صحیح بات بھی ہے, کلائمیٹ چینج, موسمی تبدیلی ایک بہت بڑی ریالٹی ہے آج کل کی. سو اٹ از پلینگ اٹس پارٹ اینڈ اٹس ریکنگ ہیوک ان پاکستان 2022 میں بھی, اور انڈیا میں بھی, اور پاکستان میں بھی. اب تو ہم ہمیشہ یہ ایکسٹرنلائز کرتے ہیں اپنی تھریٹ, اور ہم کہتے ہیں یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. اگر ہم کچھ سال پیچھے چلے جائیں تو ہم آف کورس کہیں گے کہ سیلاب گاڈ سینٹ ہیں. وہ بھی ایک ایکسٹرنل طریقہ ہے ریشنلائز کرنے کا, یہ کلیمٹی کیوں آئی ہے, یو ٹرائی ٹو میک سینس آف واٹس ہیپننگ نا. اس طرح اس دفعہ ایک ایڈڈ لیئر آف کمپلیکسٹی ہے ہمارے اس ڈیزاسٹر میں, سیلاب میں. سیلاب کے امپیکٹس ہمیشہ ہمیں لگتا ہے سملر ہیں, لیکن کازز کئی دفعہ مختلف ہو جاتی ہیں. اس دفعہ آف کورس ایک نیریٹو ہے کہ انڈیا نے ویپنائز کر دیا واٹرز کو, اینڈ فلڈ واٹرز انہوں نے بہت زیادہ ہماری طرف ڈائیورٹ کر دیے. دیکھیے جی, وہاں تو میمز بن رہے ہیں کہ پہلے پانی روک کے مارا تھا, پانی چھوڑ کے ماریں گے. بالکل, اور یہ آئی تھنک یہ پولیٹیکل نیریٹو بلڈ ہوا ہے. ہم یہ کیوں بات کر رہے ہیں, بیکاز اپریل میں پہلگام کے بعد آف کورس جس قسم کی انوائرمنٹ تھی ہمارے ملک میں, بلڈ اینڈ واٹر اور ایسی باتیں, اور بہت پولیٹیکل ریٹورک ہمارے ہاں سے بھی گیا ہے اور ان کے ہاں سے بھی گیا ہے. اینڈ آئی وش ہم گریز کریں اس بات سے, بیکاز دیر از نو ٹروتھ ان دیٹ. آف کورس انڈیا جتنا سفر کر رہا ہے, انڈیا کا پنجاب اتنا ہی پاکستان کا پنجاب سفر کر رہا ہے. فگرز میں آف کورس کمی بیشی ہو سکتی ہے. دیکھیے جی, وہ ریل سب نے دیکھی ہوگی, وائی گورنمنٹ نے سارے نال چنگا نہیں کیتا. آئی مین اٹس اے ٹریجڈی جو انڈیا میں ہوا ہے, جو پنجاب میں ہوا ہے. اٹس بلیڈنگ اکراس بوتھ سائڈز آف دا بارڈر. بالکل بالکل, ایبسلیوٹلی. تو یہ کہہ دینا کہ انڈیا کی وجہ سے آفت آئی ہے, یہ بالکل غلط ہے. آئی تھنک یہ بالکل مناسب نہیں ہے, اور ہماری میڈیا سرکلز, ہمارے جرنلسٹ, ہماری ایکڈیمک کمیونٹی, پولیٹیکل کمیونٹی, سب کو گریز کرنی چاہیے, وتھ کوشن یہ بات کرنی چاہیے. آلدو آئی تھنک کافی ہائی لیول گورنمنٹ کئی آفیشلس بھی انفارچونیٹلی یہ ویپنائزنگ آف واٹرز ریٹورک یوز کر رہے ہیں. سو لیٹس ناٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ ٹو مچ. یہ جو سیلاب آیا ہے, کیا یہ قدرتی آفت تھی یا حکمرانوں کی ناکامی؟ دونوں, بالکل دونوں, بیکاز ہم ڈینائی نہیں کر رہے کلائمیٹ چینج کو, اور کلائمیٹ چینج کا بہت بڑا امپیکٹ ہے پاکستان کا. اگر ہم پاکستان کو دیکھیں, ٹاپ موسٹ کنٹری کی جب ہم بات کرتے ہیں کلائمیٹ والنریبلٹی کی, پاکستان از ون آف دا موسٹ کلائمیٹ والنریبل کنٹریز, اور کنسسٹنٹلی فار سیورل ایئرس ناؤ. تو وہ حقیقت ہے, اور کلائمیٹ چینج صرف فلڈز نہیں ہوتا, ایریٹک رین مانسون پیٹرنز نہیں ہوتے, ہیٹ ویوز بھی ہوتا ہے, ڈراؤٹس بھی ہوتا ہے, کوسٹل فلڈنگ از آلسو پارٹ آف اٹ, کیونکہ سی لیول جب رائز کر رہا ہے آپ کے کوسٹل فلڈس بھی ہو سکتے ہیں, بلوچستان کی بیلٹ میں ہو سکتے ہیں, گوادر میں جو فلڈنگ ہوئی تھی پچھلے 2 سالوں میں, وہ بھی آبویسلی اس پارٹ کا ہی وہ ہے. مین میڈ ہم کیوں کہہ رہے ہیں, ڈیزاسٹرز مین میڈ ہوتے ہیں, نیچرل نہیں ہوتے. اوبویسلی میں یہ سبجیکٹ پڑھاتی ہوں تو ہم کنسیپچولائز کرتے ہیں کہ فلڈس ایک قدرتی آفت نہیں بلکہ ایک قدرتی خطرہ ہے. جیسے ارتھ کویک ایک قدرتی خطرہ ہے, ہیٹ ویوز ایک قدرتی خطرہ ہے. خطرہ جب انٹرسیکٹ کرتا ہے والنریبلٹی سے,
تو اٹ از سوشلی کنسٹرکٹیڈ. ڈیزاسٹر جو آیا ہے, آفت جو آئی ہے, وہ سوشلی کنسٹرکٹیڈ ہے اور پولیٹیکلی کنسٹرکٹیڈ ہے. سو یہ چیز سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ایک دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے بڑا اسٹریٹ الزام دے دیا ہے پالیٹکس پہ کہ یہ پولیٹیکلی کنسٹرکٹیڈ ڈیزاسٹر ہے. از اٹ ریئلی ٹرو کہ اگر ہمارے پولیٹیشین ذرا سے ڈفرینٹ ہوتے تو شاید یہ ڈیزاسٹر نہ ہوتا؟ دیکھیے عثمان, وی نیڈ ٹو سی کہ کازز ہم کیا, ابھی ہم کس کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں. کلائمیٹ چینج, آئی تھنک سب سے بڑا نقصان کلائمیٹ ہمیں کر رہا ہے. ہم کلائمیٹ ریزیلینٹ ہیں, ریڈی ہیں یا نہیں؟ ہمارے حکمران نے 2022 کے بعد کیا لینڈ یوز پلاننگ امپروو کر لی, زوننگ بہتر کر لی, سوات میں بہتر کر لی, KPK میں بہتر کر لی. پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, ہم کیا دیکھ رہے ہیں, بند, حفاظتی بند, ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے ٹائم پہ. انکروچمنٹ, اینٹی انکروچمنٹ بہت اسٹرانگ پالیسی ہے آج کل ہمارے ہاں, بٹ از اٹ آلسو پکنگ اینڈ چوزنگ؟ آپ نے بات بالکل صحیح کی جی. 2022 میں جو فلڈز آئے تھے یہی بات ہوئی تھی, وہی خیمے تھے, وہی وعدے تھے, وہی جی اب دوبارہ ایسا نہیں ہوگا, دوبارہ ایسا نہیں ہوگا, دوبارہ ویسا ہی ہو رہا ہے. شاید 2 سال بعد یا اگلے سال, آئی ہوپ ناٹ, شاید پھر ایسا ہی ہو. کیوں؟ اس لیے بیکاز ہم نے بہت بڑے ادارے بنا دیے, اور ایکچولی بہت اچھے ادارے بھی ہیں. NDMA کی جب ہم بات کرتے ہیں, اگر آپ ان کی فیسلٹیز, ان کے آپریشن سینٹرز, دے آر ویری فینسی, بہت اچھے کام ہو رہے ہیں. ریموٹ سینسنگ پہ بہت کام ہو رہا ہے, سیٹلائٹ امیجری کے تھرو ارلی وارننگ سسٹمز جو انہوں نے ڈیولپ کیے ہیں, بہت عمدہ قسم کے کیے ہیں, ود اے لاٹ آف ہیلپ اینڈ سپورٹ فرام ہیومینیٹیرین ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز ایز ویل. تو یہ کام بہت زیادہ ہوا ہے, اسپیشلی 2010 کے فلڈس کے بعد. ہاؤ ایور ہم نے 2010 میں تو ہم بالکل پریپیئرڈ نہیں تھے. اگر ہم نے اس سے کمپیئر کرنا ہے تو ہمارا رسپانس اب پہلے سے بہت بہتر ہے. ہم ایٹ لیسٹ پریپیئرڈنیس, ارلی وارننگ پہ ہم کافی کام کر چکے ہیں. لیکن فلڈ کے بعد وہ جو ایک لانگ اسٹیج آف ریسٹوریشن, ریکوری, بحالی کی اسٹیج ہوتی ہے, جس میں ایکچولی آپ نے چیزیں ڈفرینٹلی کرنی ہیں. بہت سے ایسے اقدامات کرنے ہیں جو ریسٹور تو کر رہی ہیں لائفز, لیکن امپروو بھی کر رہی ہیں, چینج کر رہی ہیں. اور اس میں آ جاتی ہے آپ کی اینٹی انکروچمنٹ پالیسی آ گئی, لینڈ یوز پلاننگ آ گیا, فلڈ پلینز میں کون سے والنریبل ایریاز ہیں جو ہمیں یوٹیلائز کرنے پڑیں گے جب ہم خود حفاظتی بند توڑیں گے. وہاں گاؤں ہونے ہی نہیں چاہیے جو آپ اسٹریٹجکلی آپ نے سوچا ہوا ہے کہ یہ والا بند ہم توڑیں گے اگر بڑا سیلاب آ جائے گا. سو وہ جو ہم نے کام ہے, جو اسٹرکچرل انکوالٹی اور ڈیپ سیٹڈ ایشوز ہیں, جس کی آئی تھنک ہم کلاس رومس میں تو بہت بات کرتے ہیں, لیکن ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز اور ادارے کیا لٹرلی اتنا ڈیپ جا رہے ہیں؟ آر دے ریئلی لوکنگ ایٹ جو ڈیزاسٹر اتنا بڑا ہوا ہے اور وہ سوسائٹی کے سارے کریکس اینڈ کریوسز اور ویکنیسز ڈسپلے کر رہا ہے, جی اس تک ہم پہنچے ہیں, اس کی تہہ تک پہنچے ہیں یا نہیں؟ سو ریسٹوریشن ریکوری پہ بہت کم انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ہمارے یہاں. ان ڈیفینس جی, میرا ایک انڈین فرینڈ ہے, مریم نواز شریف کا بڑا فین ہے. اوکے, اس نے مجھے کہا تھا جی کہ بارش ہونے سے پہلے ہی تم سارے پنجابی مل کے کوئی بندہ ڈھونڈتے کہ اس کو الزام دیں گے. And he believes that the government is doing all they can, like Maryam Nawaz Sharif Sahaba is doing a very good job in terms of handling the floods. آپ کیا کہیں گے؟ ہمیں جو دکھایا جا رہا ہے اس سطح تک, اگر لے مین ہوں میں اور میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو بہت ڈیپلی نہیں انڈرسٹینڈ کرتی, تو مجھے بھی لگے گا کہ گورنمنٹ شاید اس دفعہ زیادہ پریپیئرڈ تھی. صرف جو ہو رہا ہے, اور بہت صرف پنجاب میں نہیں, آئی تھنک اور علاقوں میں بھی ہوگا, سندھ میں بھی اب آف کورس نیکسٹ فیو ویکس کافی کچھ ہمیں دیکھنے کو ملے گا انفارچونیٹلی, لیکن تھوڑا سپرفیشل ہے یہ سارا کچھ. جس طرح کے ٹینٹس دکھائے جا رہے ہیں, جس طرح کی ٹینٹ کمیونٹیز ڈیولپ کر رہا ہے پنجاب, اور اس طرح پھر کس طرح کا سپورٹ ہم دے رہے ہیں ان چھوٹے بچوں کو, از دیٹ ریئل, از دیٹ اوتھینٹک؟ مجھے تھوڑا سا اس سے آف کورس اعتراض ہے. بٹ آئی تھنک مریم نواز کوشش کر رہی ہیں, بیکاز یہ ایک بڑا, بہت بڑا پہلا سیلاب ہے, پورے پنجاب کو ہٹ کر رہا ہے. سو ایٹ لیسٹ شی از ٹرائنگ ٹو میک شیور کہ جو DCs ہیں, آپ کو معلوم ہے نا کیسا ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا جو مین پرسن ہے وہ DC ہوتا ہے بیسکلی, اور آبویسلی ان کے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر بھی کام کرتے ہیں.
تو وہ بیسکلی کافی ویجیلنٹ ہیں اور وہ چاہ رہی ہیں کہ ان کے ڈی سیز انہیں ایٹ لیسٹ اپڈیٹ کرتے رہیں اور وہ بھی اپنے کام میں لگے ہیں. آئی ایم شیور آپ نے بہت سی ویڈیوز دیکھی ہوں گی, مجھ سے کہیں زیادہ دیکھی ہوں گی, بٹ ایز اے لے پرسن مجھے لگ رہا ہے کہ کام ہو رہا ہے, لیکن ایز سمبڈی ہو انڈرسٹینڈس کہ کتنا کام ہونا چاہیے اور ایگزیکٹلی ڈیزاسٹر رسپانس اور ریلیف کے کیا معنی ہوتے ہیں, اس سے بہت کم ہو رہا ہے. ایک چیز میں ضرور کہوں گی کہ صرف گورنمنٹ کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہو سکتی کہ وہ سب کو کیٹر کرے ایک سیلاب والے علاقے میں یا ڈسٹرکٹ میں یا اب تو پورے پروونس میں. تو دا اسٹیٹ کانٹ ڈو اٹ الون. ابھی آپ نے کہا کہ the state can't do it alone. میرے کچھ فرینڈس ہیں این جی اوز میں کام کرتے ہیں. when they try to help the state, وہ کہتے ہیں جی کہ اسٹیٹ ہمارے اسسٹنس کرنے بھی روڑے اٹکاتا ہے. کیا وجہ ہے؟ ڈز دا اسٹیٹ ناٹ لائک این جی اوز؟ یہ حکومت کا این جی او سے کوئی جنگ چل رہی ہے؟ خدمت فاؤنڈیشن کو روک دیا, کچھ اور لوگوں کو روک دیا, کیا چکر ہو رہا ہے یہ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے, بیکاز کل ہی بلکہ رزق فاؤنڈیشن میں حذیفہ کو جانتی ہوں, تو آئی کالڈ ہیم اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے پاس ہے کوئی اس طرح کا مانیٹرنگ ٹول جس میں آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہو کہ اس پرٹیکولر ڈسٹرکٹ میں ہمیں اتنے خیموں کی ضرورت ہے یا اتنے فوڈ راشن کی ضرورت ہے, بیکاز اسٹیٹ کے پاس آف کورس کیپیسٹی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, این ڈی ایم اے کی طرف سے ایسا پلیٹ فارم آئے گا, ابھی تک ہمیں نہیں کچھ پتہ چلا اس کا. سو ایکچولی ود ان اے ڈیزاسٹر, آپ اگر ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ پروگرام راجن پور کا یا آپ ڈیرہ غازی خان کا کھول کے پڑھیں تو اس میں انہوں نے لسٹ ڈاؤن کی ہوں گے سارے این جی اوز, سول آرگنائزیشنز جو سپورٹ کرتی ہیں فلڈس میں, ٹھیک ہے, بیکاز وہ ایک بیسک کائنڈ آف پروٹوکال ہے جو آپ نے کرنا ہے, بیکاز پریپیئرڈنس میں اور میٹیگیشن میں یو ہیو ٹو ڈیولپ ریلیشن شپس بٹوین سول باڈیز, این جی اوز اینڈ دا گورنمنٹ. ایم او یوز سائن ہوتے ہیں کہ اگر خیموں کی ضرورت پڑے گی تو الخدمت پرووائڈ کرے گی, اگر کھانے کی ضرورت پڑے گی تو الرزق پرووائڈ کرے گی. مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن وہ سپورٹ کرے گی ریکنسٹرکشن میں فار انسٹنس, ٹھیک ہے. یہ سارا کچھ لے آؤٹ ہوتا ہے بیفور اے ڈیزاسٹر, جب ڈیزاسٹر کی صورتحال نہیں ہے. انفارچونیٹلی جب ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو گورنمنٹ وانٹس ٹو پروو یا شو کہ ہمارے پاس بہت کیپیبلٹی ہے اور بہت کیپیسٹی ہے اور وی آر ڈوئنگ ویری ویل. انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہے, وہ سب تک نہیں پہنچ سکتے, ایک حد تک ان کی کیپیسٹی ہے اور کیپیبلٹیز ہیں. ایک گاؤں میں ایک بزرگ مجھے ٹکرے تھے, انہوں نے مجھے کہا تھا پترا ریلیف ٹرک جو ہے نا یہ بھی ذات برادری دیکھ کے آتا ہے. از دیٹ ٹرو؟ بہت اچھا سوال پوچھا. اب 2022 فلڈس کے بعد میں نے کچھ ریسرچ کی ود مائی کولیگ ڈاکٹر مریم ابراہیم. ہم دونوں نے راجن پور اور ڈیرہ غازی خان میں ریسرچ کی. شی لکڈ ایٹ ریکوری اینڈ ریکنسٹرکشن بیکاز ان کا ایریا آف ریسرچ یہ ہے, اور میں نے انیشیل رسپانس ارلی وارننگس دیکھا, پریپیئرڈنس تھوڑا سا دیکھا اور شیلٹرنگ نیڈس کو دیکھا. تو ریکنسٹرکشن میں جو ہم نے دیکھا, کیونکہ کمپنسیشن اور فوڈ سپورٹ جو مل رہا ہے وہ کئی گاؤں سملر تھا لیکن تنظیمیں ڈفرینٹ کام کر رہی تھیں. سو ایک پرٹیکولر, میں نام لینے سے گریز کروں گی, بٹ دے ور فیتھ بیسڈ آرگنائزیشنز جنہیں ہم کہتے ہیں, اور وہ ایک پرٹیکولر کلاس کو کیٹر کر رہی تھیں اور بستی والوں کو نہیں کر رہی تھیں, آن پرہیپس ریلیجس لائنس فار دیٹ میٹر, اور سیکٹیرین لائنس, اگر بہت میں نے انفارمیشن آپ کو دینی ہے. دیکھیے جی, ویلکم ٹو پاکستان اینڈ ویلکم ٹو بینگ اے مسلم, یہ حالات ہیں. بالکل, اور یہ ریالٹی ہے, یہ بہت بڑی ریالٹی ہے, بیکاز آبویسلی اسٹیٹ آپ کو ریکنسٹرکشن تک سپورٹ نہیں کر رہا. اسٹیٹ نے کیا کیا تھا پچھلی دفعہ پنجاب کی, آبویسلی مجھے زیادہ تفصیل پتہ ہے کیونکہ میں نے ریسرچ وہاں کی تھی. اس میں یہ تھا اگر آپ کا کچا گھر ہے تو آپ کو کمپنسیشن ملے گی 50,000 گورنمنٹ کی طرف سے, پی ڈی ایم اے کی طرف سے, اور اگر آپ کا پکا گھر ہے اور وہ تباہ ہوا ہے تو آپ کو کمپنسیشن ملے گی 2 لاکھ تک آپ کو کمپنسیشن ملے گی. سو دس واز دیئر پیرامیٹر اور کرائٹیریا, اور یہ کسی کو نہیں پتا بیکاز کئی لوگ تھے اس گاؤں میں, انہیں گورنمنٹ سے بھی 2 لاکھ ملے تھے, انہیں ایک پرٹیکولر این جی او سے بھی 50,000 مل گئے تھے, اور لون بھی کسی نے دیا تھا, ٹھیک ہے. تو ان کے پاس یہ ملٹیپل سپورٹ سسٹمز تھے جو انہیں ری بلڈنگ
اور جب ہم ریزیلینسی کی بات کرتے ہیں اس میں سپورٹ کرتا ہے. جی بٹ ایک بندہ جو نیا ہے اس پرٹیکولر ڈسٹرکٹ میں اور اس کے کوئی کنیکشنز نہیں ہیں لوکل ایم پی اے سے یا ٹرائبل لیڈر سے فار دیٹ میٹر, اگر ٹرائبل بیلٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, تو اس کی اس کی ریسٹوریشن, اس کی ریکوری مختلف ہوگی, اس کے لیے زیادہ مشکلیں درکار ہوں گی. میں آپ سے ڈائریکٹلی سوال پوچھ لیتا ہوں جی, یہ جو ہماری فیتھ بیسڈ آرگنائزیشنز ہیں, میرے خیال میں پرابیبلی اسلامک آرگنائزیشنز ہیں, جی کیا یہ مسلمانوں کی ہیلپ زیادہ کرتی ہیں اور غیر مسلموں کی کم؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے, اور مجھے لگتا ہے کئی تنظیمیں اب بہت اچھی ڈیولپ ہو گئی ہیں. اب جیسے ہم الخدمت کی بات کرتے ہیں, الخدمت کا ماڈل مجھے لگتا ہے تھوڑا سا زیادہ ہولسٹک اور تھوڑا سا زیادہ امپروو ہو گیا اوور دا ایئرس. اب مجھے یاد ہے 2010 کے فلڈز میں ایک بینڈ ریلیجس اینٹی تھی, چیریٹی تھی, جس نے بہت کام کیا تھا, بٹ وہ گورنمنٹ سے اوبیسلی اس میں نہیں آ رہی تھی, سپورٹ سسٹم میں نہیں آ رہی تھی, کیونکہ وہ بینڈ آؤٹ فٹ تھی. تو جب اسٹیٹ ایک گیپ چھوڑتا ہے ان ریکنسٹرکشن یا ریلیف ایز ویل, تو اٹ اوپنز اے اسپیس فار ریلیجس اینٹیز, فار ایون بینڈ اینٹیز ان دیٹ انسٹنس. دیکھیے جی, اب مجھے لگ رہا ہے وی ہیو ڈرفٹڈ انٹو ویری ڈینجرس زون. اس سے پہلے کہ بینڈ کی بات ہو, لیٹس ٹاک اباؤٹ دی ہیومیڈیٹی ان دی روم. کلائمیٹ چینج کیا ہو رہا ہے جی, واٹس ہیپننگ دیئر؟ Is the Indus going to flood every year? Is this going to become the next battleground between India and Pakistan? کیا اب یہ ہماری اگلی جنگ بھارت سے پانی کے معاملے میں ہونی ہے؟ I hope not. اللہ نہ کرے ایسا ہو. جب یہ اتنی بڑی آفت آئی ہے, آئی نو پولیٹیکل ریٹورک اسائڈ, وہ ہم نے دیکھ لیا ہے وہ کیسے پلے آؤٹ کر رہا ہے اور ابھی کرنٹلی بھی کر رہا ہے. اسے ہم آف کورس نہیں ہم ڈاؤن پلے کریں گے ابھی, اور ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے وین دا اسٹارم از اوور, جب یہ آفت ٹل جاتی ہے, آلدو کچھ مہینے لگیں گے, تو ہم ریکنسائل کریں, ہم پھر سے بات چیت شروع کریں. جو انڈس واٹر ٹریٹی انفارچونیٹلی ابینس میں ہے, اس سے پھر سے بات چیت ہونی چاہیے. اگر ری نیگوشیشن کی کوئی گنجائش ہے وہ ہونی چاہیے, کیونکہ کلائمیٹ چینج ایک ریئل تھریٹ ہے. اور جب یہ ٹریٹی بنی تھی, کلائمیٹ چینج واز ناٹ اے بگ ایشو فار پاکستان. مانسونز اسی طرح ہوئیں گے, بلکہ ان فیکٹ زیادہ انٹینس ہونے کے خدشات ہیں ود ٹائم. جو 10 سال میں ایک اسٹارم آتا تھا, اب وہ جلدی آنا شروع ہو گیا. سو یہ ایک ریالٹی ہے, اور اس کے لیے بات چیت بہت ضروری ہے. سو ڈپلومیٹک سرکلز ہم نے کھلے رکھنے ہیں, ریکنسیلیشن کی طرف ہم نے کوشش ضرور کرنی ہے. دیٹس دا وے فارورڈ. جی, should Pakistan demand climate change repetitions? Like ہمیں کوئی معاوضہ ملنا چاہیے جو ہمارے پر ظلم ہو رہا ہے؟ بالکل, میں اس سے بھی ایگری کروں گی, لیکن آئی تھنک ہم نے بہت زیادہ وقت لگایا ہے صرف یہ کائنڈ آف ڈسائڈ کرنے میں اور ٹیمیں بڑی بنانے میں کہ ہم نے کاپس میں کس طرح اپنی کلائمیٹ سٹوری پریزنٹ کرنی ہے. کاپس ایئرلی ایونٹس ہیں, بہت ضروری ہیں, کیونکہ ڈسکشن جاری رہنی چاہیے. وہی اوبیسلی فریمنگ آپ کو آف کورس پتہ ہوگی, وی ایز دا گلوبل ساؤتھ don't contribute as much to global emissions, but unfortunately climate vulnerable ہم ہیں, so we bear the brunt of all of this a lot. جی, پروڈیوسر کچھ بھی نہیں ہم. بالکل, اور اسپیشلی جو اسمال آئلینڈ اسٹیٹس ہیں وہ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں, ان کی ڈیمانڈس ہم سے بھی زیادہ آئی تھنک ارجنٹ ہیں. دیکھیں مالدیوز تو جی ڈوبنے ہی والا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. So if countries like the Maldives disappear and countries like Pakistan drown, what does the future look like? آپ climate change کو آگے کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی پازیٹیو آؤٹ کم نظر آتا ہے آپ کو, از گوئنگ ٹو بی آل ڈوم اینڈ گلوم؟ آئی تھنک ڈومس ڈے سیناریو میں نہیں استعمال کرتی اور نہ کرنا چاہتی ہوں, بیکاز ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے, ہم ایکشن لے سکتے ہیں. ہم صرف ویسٹ سے ہم نے بہت زیادہ توقع جوڑ لی ہے کلائمیٹ فائنانس کی اور ریپریشنس کی, اور ہم اس پہ بہت زیادہ ہوم ورک کرتے ہیں اور بہت زیادہ کام کرتے ہیں, اینڈ وی لٹرلی ویٹنگ کہ وہ انویسٹمنٹ آئے گی. بالکل, کچھ 7-8 بلین بھیجے ہمیں. جی, اور پھر ہم ایکشن لیں گے. تو ہم جو اپنی سطح پہ کر سکتے ہیں, لوکل لیول پہ ہم کلائمیٹ ایکشن پلانز بنا سکتے ہیں, بہتر انفراسٹرکچر بنا سکتے ہیں, لینڈ یوز پلاننگ بہتر کر سکتے ہیں. اب لاہور سفرز فرام مائکرو کلائمیٹس ایز ویل. اربن ہیٹ آئلینڈ افیکٹ کا جو کانسیپٹ ہے, ہیٹ ویوز زیادہ سویئر ہیں, کراچی میں بھی بہت گرمی ہوگی.
وہ تھوڑی لوکلائز پرابلمز ہیں اور ہمیں تھوڑا لوکل زاویے سے ہی دیکھنا چاہیے ان کو، rather than ہم انتظار کریں کسی کا جو ہمیں دیکھیے پیسے جی دے گلیشیئرز گا. تو ویسے میلٹ ہو رہے ہیں ہمارے، چاہیے ان کی باٹلز بھرے دبئی بھیج دیں بیچنے کے لیے گلیشیئر میلٹ واٹر، میک سم منی آؤٹ آف اٹ. کڑوا سوال کر لیتے ہیں، اگر کلائمیٹ چینج از گوئنگ ٹو بی اونلی سالوڈ اگر ہم سارے ملک مل کے کام کریں تو پھر سارک کیا کر رہا ہے؟ ہاں، یہ آئی تھنک آپ نے اچھی ڈسکشن چھیڑی ہے، بیکاز ہم نے ریجنل ڈیولپمنٹ اور ریجنل آرگنائزیشن پہ کچھ سالوں سے اتنا زیادہ کام نہیں کیا جتنا ہمیں کرنا چاہیے. اور آئی تھنک یہ کلائمیٹ کلیمٹیز یا کرائسیز شوڈ برنگ اس ٹوگیدر. ہم نے بہت زیادہ آئی تھنک انٹرنیشنل ایگریمنٹس کو اہمیت دی ہے، اور این ڈی سیز پہ جس طرح بہت کام ہو رہا ہے، بیکاز آبویسلی فنڈنگ بھی بہت حد تک اس سے لنکڈ ہے. تو ساکھ کو تھوڑا سا ریوائیو کرنا پڑے گا اس معنی میں. تو جی سارک آپس میں بات کب کرے گا؟ جب بامبے ڈوب رہا ہوگا یا لاہور جل رہا ہوگا؟ وینس دا ٹائم دیٹ سارک از گوئنگ ٹو گیٹ انٹو ایکشن؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل ارجنٹ سچویشن ہے. ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم کلیبوریٹ کریں، اور صرف اب یہ سیلاب ختم ہوئیں گے، اس کے بعد اسماگ سیزن شروع ہو جائے گا، اور پھر ہم ایگزیکٹلی وہی باتیں کریں گے کہ ہمیں کلائمیٹ ڈپلومسی کرنی چاہیے، بات چیت کرنی چاہیے. اب بریڈز نے بلکہ جو ایک ڈان کا انیشیٹو ہے وہ بہت اچھا انیشیٹو ہے. انہوں نے انڈیا سے بھی کچھ ایکسپرٹس بلائے اور بات چیت ہوئی، بٹ یہ سسٹینیبل ہونی چاہیے. ہر سال کے گولز ہونے چاہیے اور ان پہ کام ہونا چاہیے. دیٹس دا نیڈ آف دا آور. جی دیٹ از دا نیڈ آف دا آور. جی مگر جی اس وقت تو کمپٹیشن چل رہا ہے کہ ول لاہور ون آؤٹ ان ٹرمز آف دا موسٹ پولوٹڈ سٹی آن دا پلانٹ اور ول اٹ بی دہلی؟ انفارچونیٹلی آلدو ہمارے ہوپ فلی اسماگ واریئرز آ جائیں گے، ہاں ہماری جی. شارٹ ٹرم پالیسیز مجھے وہ بتا رہا تھا کہ وہ لاہور میں ٹاور فٹ کرنے والے جو پورے لاہور کی اسموگ لے لیں گے. نہیں، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. ہاں مجھے کچھ دکھاتے رہے تو لوگ یہ دیکھیں انسٹاگرام پہ یہ چیز آ رہی ہے بس اسموگ کو ختم کر دے گی. نہیں، کوئی اسماگ ٹرکس بھی آئے ہیں. ہاں جی مجھے سمجھ ہی نہیں آتی یار، ایک پلانٹ لیول کی آپ چینج کر دیں گے ایٹماسفیئر اور ایک ٹرک سے. میکس ایبسولوٹلی نو سینس. آئی تھنک ہمارا نہیں، وی آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ دا فیوچر ٹو مچ. ہماری ساری پالیسیز بہت شارٹ ٹرم پہ فوکسڈ ہے انفارچونیٹلی. اور جو پنجاب میں اس وقت ہو رہا ہے اور ہم سب کو نظر آ رہا ہے، بہت ڈیپ کام ہونا چاہیے، بہت سپرفیشل کام ہو رہا ہے. اسٹیپس لیے جا رہے ہیں، نیو پروگرامس کریٹ کیے جا رہے ہیں، انٹرنشپ پروگرامس واٹ ناٹ، بٹ آئی نیڈ ٹو سی کہ ایگزیکٹلی کتنا کام ہو رہا ہے. دیکھیے جی کام تو شاید عوام نہیں کرنا ہے، کیونکہ جب ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہماری عوام بڑی ریزیلینٹ ہے، ہماری عوام بڑی ریزیلینٹ ہے. جسٹ سیئنگ دیٹ کہ ہم بڑے ریزیلینٹ ہیں، ڈز دیٹ لیٹ دا گورنمنٹ آف دا ہوک؟ کیا یہ پاکستانی کبھی تھکتے ہی نہیں ہیں، ریزیلینٹ ہی رہتے ہیں؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، بیکاز جب ہم یہ قدرتی انفارچونیٹلی آفات ہی کہتے ہیں، ہم خطرہ نہیں کہتے، جب بھی آتی ہیں 2005 کا ارتھ کویک آیا، ہم نے ریزیلینسی کی بات کی. 2010 کی فلڈنگ ہوئی، ہم نے ریزیلینسی کی بات کی. ہمارے کسان ہر کچھ چند سال بیچارے بے گھر ہوتے ہیں، اور وہ بھی ہم یہی نیریٹو پلے آؤٹ کرتے ہیں کہ بہت ریزیلینٹ قوم ہے ہماری. ریزیلینٹ کا مطلب کیا ہے؟ برداشت، انڈیورنس. تو پھر اس زاویے میں شاید ہم ہیں، بہت ہم میں برداشت ہے. لیکن جب ہم ریزیلینس کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ یا ڈیزاسٹر اسٹڈیز کی زاویے سے بات کرتے ہیں تو اس میں ریزیلینس از بحالی ہونے کی کیفیت یا حوصلہ. ریزیلینس مینس ٹو باؤنڈ بیک بیٹر، ٹو بلڈ بیک بیٹر. سو ریزیلینس میں ایجنسی بھی آ جاتی ہے، امپروومنٹ بھی آ جاتی ہے. اگر ایک ولنریبل ایریا تھا، ایک فلڈ آیا، ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھلی، پالیسیز امپروو ہوئی، بیٹر انٹرونشنز ہوئیں، اور لوگ بہتر طریقے سے کھڑے ہو گئے واپس. ان کو آپ نے سپورٹ کیا، ایگریرین کمیونٹی اگر تھی تو انہوں نے اس کے لیے آپ کو آپ نے سیڈس فراہم کیے، کچھ کیا آپ نے، جس سے وہ اب بہتر سچویشن میں وہ مطمئن ہے. بالکل ایبسولوٹ. ریزیلینسی ایکچولی از دس پازیٹیو اسٹیپ ٹورڈز بیٹرمنٹ، جس میں چیزیں چینج ہو رہی ہیں، تبدیل ہو رہی ہیں. ریزیلینس کچھ آؤٹ کمس بھی ہوتے ہیں جی ہمارے پاس. مردوں کے لیے ایک اور سیٹ آف آؤٹ کمس ہوتا ہے، عورتوں کے لیے ایک اور، بچوں کے لیے ایک اور مائنورٹیز کے لیے کمپلیٹلی ڈفرینٹ. ان کے فرق کیا ہیں؟
یہ آپ سائیکالوجی کے حساب سے پوچھ رہے ہیں یا میں اس حساب سے پوچھ رہا ہوں کہ ان ٹرمز آف ریکوری اینڈ ان ٹرمز آف. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے بیکاز ہم یوزلی عورتوں کے حقوق کی بہت بات کرتے ہیں اور اسپیشلی سوشل سائنسز میں سارا کچھ ہم جینڈر کے لینس سے ضرور دیکھتے ہیں. ہم بچوں کی بات بھی کرتے ہیں, سلو وائلنس کی جب بات ہوتی ہے, اسٹرکچرل انیکوالٹی کی جب بات ہوتی ہے تو ہم ویمن کی ڈیفینیٹلی بات کرتے ہیں. آلدو اگر ہم ریسرچ کچھ دیکھ لیں تو اس میں جو ریلیف ہے, جو ارلیئر آن رسپانس ہے, اس میں مرد حضرات اسٹیپ اپ اینڈ انہوں نے آف کورس جا کے لوگوں کو بچانا ہے. پھر آف کورس کسان کمیونٹی اگر آپ دیکھ لیں, آفٹر فلڈس دیر از دس لل پیریڈ فار دیم, جب ان کی جو آلریڈی اسٹینڈنگ کراپس تھے, کاٹن کا کراپ ہو گیا, شوگر کین کا اس سیزن میں ہو گیا, وہ برباد ہو گیا ہے. اب وہ پریشان ہیں کہ نیکسٹ سیزن میں ان کا جو ربی کراپ کا سیزن تھا اس میں بھی انہیں نقصان ہوئے گا, تو گورنمنٹ کیسے سپورٹ کرے گی, ان کا گھر برباد ہو گیا ہے. یہ ساری ایشوز اسٹریس انڈیوسنگ ہیں فار مرد حضرات ایز ویل. ویمن کے لیے ایک ایڈڈ لیئر آف ٹینشن ہے اور سپورٹ بھی چاہیے, کیونکہ شیلٹرز میں اکثر یہی ہوتا ہے کہ کلچرلی ساؤنڈ نہیں شیلٹرز ہوتے, پردے کا نہیں ایلیمنٹ ہوتا اس کے اندر. وی ٹاکنگ اباؤٹ obviously marginalized people from rural communities, ان کے بہت مختلف vulnerability کے لیئرز ہیں. تو اس حوالے سے ریزیلینسی واٹ از دیٹ فار اے وومن. واٹ اباؤٹ چلڈرن, بچوں کی تو مجھے لگتا ہے بات ہی نہیں ہوتی ہمارے ہاں انفارچونیٹلی. اور یہ وہ بچے ہیں جو اسکول سے فائنلی اسکول گئے تھے, ایک تو کووڈ آیا, اس کے بعد 2022 کے فلڈز آئے, پھر اس کے بعد اب یہ والے حالیہ فلڈز ہیں. تو ملٹیپل ٹائمز وہ اپنے اسکولوں سے نکلے ہیں, پھر واپس جاتے ہیں. پھر فوڈ انسیکیورٹی کا اتنا بڑا مسئلہ ہے, اسٹنٹنگ از سو ہیوج ان پاکستان. چلڈرن ریزیلینٹ ہیں یا نہیں, ہم ایک پوری ایک جنریشن کا خیال نہیں رکھ رہے, اور اس کے بہت میجر ریپرکشنز ہو سکتے ہیں ہمارے لیے. بتائیے جی پھر حل کیا ہے اس کا, لائک واٹ شوڈ وی ڈو فار نیکسٹ ایئر, اگلے سال فلڈز آنے سے پہلے ہم کیا کریں؟ یہ مشکل سوال ہے, لیکن میں کوشش کروں گی اسے آنسر کرنا. ہمیں آف کورس میٹیگیشن پہ کام کرنا ہے. میٹیگیشن وہ اسٹیج ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جس میں ہم اپنے حفاظتی بند بہتر کر رہے ہیں. سپوز ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہی ڈیم بنا دیں, بیکاز اوور رومانٹسزم ود ڈیمز جو ہے ہمارے یہاں کہ کالا باغ ڈیم بنانا چاہیے, 10 اور ڈیم چاہیے, نہیں چاہیے, کیا رکتا ہے ڈیم سے. There's a whole argument to be had in that mitigation. بالکل میٹیگیشن کا پارٹ ہے اسٹرکچرل سولوشنز, اس کے اندر ڈیمز, بڑے ڈیمز, چھوٹے ڈیمز دونوں آتے ہیں. یہ ڈبیٹ ہونی چاہیے, اور آئی تھنک یہ انجینئرز اور ہماری آبویسلی پولیٹیکل کمیونٹی بیٹھ کے شاید بہتر ڈسکس کر سکے. میں یہ ضرور کہوں گی کہ جو چھوٹے ڈیمز تو نہیں بٹ ان کی مینٹیننس کرنا بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد جو ہماری اربن فلڈنگ کی جو صورتحال پیدا ہوتی ہے اس کے اندر ڈریجنگ اور وہ سارے جو ڈرینیج کے جو مسائل ہیں جو بالکل مانسون سیزن سے پہلے شروع ہوتے ہیں, ایکٹیویٹ ہوتے ہیں, وہ پورے سال ہونے چاہیے. اس پہ پورا سال کام ہونا چاہیے. ڈیزاسٹر مینجمنٹ از اے فل سرکل, میٹیگیشن, پریپیئرڈنیس, رسپانس, ریکوری. ہم کیا کرتے ہیں, ہم تھوڑی سی پریپیئرڈنیس کرتے ہیں, رسپانس پہ سب سے زیادہ زور ہوتا ہے. آف کورس بیکاز سینسیشنل نیوز کمز فرام رسپانس, ویزیبلٹی سب سے زیادہ, پولیٹیکل کریڈیبلٹی ایز ویل. سو اور پھر جو ریکوری اسٹیج ہے جو بہت لمبی کئی دفعہ چلتی ہے, اور اس میں اگر ہمارے الیکشنز قریب ہیں تو ریکنسٹرکشن پہ ہمیں کام نظر آئے گا کچھ ہوتا ہوا, جیسے ہمیں پچھلے چند سال ہمیں سندھ میں ہوتا ہوا نظر آیا ہے. اب بھی جو سیلاب آئیں گے اس کے بعد آئی تھنک ری ایویلیویٹ کرنا چاہیے کیا وہ بہتر کنسٹرکٹیڈ ہاؤسز تھے, ریزیلینٹ تھے, ریزسٹنٹ تھے یا نہیں. لیکن یہ پورے سال کی ایکسرسائز ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ. اٹس ناٹ وین اے ڈیزاسٹر ہیپنس, پورے سال ڈیزاسٹر مینجمنٹ پہ کام ہونا ضروری ہے. پلیز یہ بتائیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ اچھا سوال پوچھا ہے. ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا پڑھنے
کا بہت فائدہ ہے کیونکہ میں پڑھاتی ہوں ڈیزاسٹر مینجمنٹ. میں نے ایکچولی خود پڑھا ہے امریکہ سے. میں نے جو ڈگری کی تھی اس کے اندر آئی ٹوک کپل آف الیکٹیوز جس کے اندر پرنسپلز آف ایمرجنسی مینجمنٹ, بیسک ذرا تھوڑے سے ٹیکنیکل سوشل ایسپیکٹس کے ہم بات کرتے تھے, بٹ زیادہ ٹیکنوکریٹک کائنڈ آف فیلڈ ہے وہ, کہ اگر ایک ڈیزاسٹر ہو گیا ہے ہم نے مینیج کیسے کرنا ہے, ریزیلینسی کیسے بلڈ کرنی ہے, کیسے بیٹر پریپیئرڈ ہونا ہے. So people who want to volunteer in disasters should know disaster management ہوتا کیا ہے. اگر آپ حکومت کا حصہ بننے جا رہے ہیں آپ کو ضرور معلوم ہونا چاہیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کیا ہوتا ہے. اگر آپ اگر پولیس میں جا رہے ہیں, فائر سروسز میں جا رہے ہیں, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو. لیکن ڈیزاسٹر اسٹڈیز زیادہ ہولسٹک ہے. جیسے میں ہیومینٹیز اور سوشل سائنسز میں کورس پڑھاتی ہوں, ڈیزاسٹرز اینڈ سوسائٹی اس سیمسٹر پڑھا رہی ہوں, تو اس میں ہم ڈیکنسٹرکٹ کرتے ہیں ڈیزاسٹر کو. بیسکلی وی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ پورے ڈیزاسٹر کے انیٹمی کیا ہے وہ ڈیپ سیڈڈ اسٹرکچرل ایشوز جس کی وجہ سے ڈیزاسٹر کریٹ ہو رہا ہے ان دا فرسٹ پلیس. ہم ہیزرڈس بھی پڑھتے ہیں, ہم رسک کریشن بھی پڑھتے ہیں, پھر ہم ڈیزاسٹر پوئٹری کی بات کرتے ہیں, ہم ایک مووی دیکھتے ہیں جس میں ڈیزاسٹر کا کوئی ایسپیکٹ کوئی پہلو وہ کیا ہو. تو تھوڑا سا میں کوشش کرتی ہوں اینتھروپولوجی, سوسیولوجی, پولیٹیکل سائنس, a bit of everything so that پتہ چل سکے کہ ہم نے ڈیزاسٹر کو کس طرح دیکھنا ہے, بیکاز ڈیزاسٹر ہمارے معاشرے کی عکاسی کرتا ہے. اٹس ناٹ این ایکسٹرنل ایونٹ جو ایک دم سے آ گیا ہے, it's just laying bare the realities of our society اور social structure کس طرح کا ہے. سو وہ ڈیزاسٹر اسٹڈیز کے لینس سے ذرا بہتر کور ہوتا ہے rather than disaster management which is more technocratic. In your studies of disasters کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری جو اشرافیہ ہے یہ متاثرین سے بالکل کٹی ہوئی ہے, کوئی کنیکشن نہیں ہے ان کا. اشراف پہ تو فلڈ جیسے آیا ہی نہیں, انہیں 3-4 دن بارش ہوئی ہے, انہیں انسٹاگرام پہ پکوڑے کھائے ہیں, اور جو لوگ ڈوب گئے وہ تو بالکل ہی ڈوب گئے. Is there a bifurcation between who suffers? اگر جنیرک لینس سے دیکھا جائے تو ہمیں یہی لگے گا, لیکن چونکہ میں ایک ایسے انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتی ہوں جہاں میجورٹی آئی تھنک ہم کہہ سکتے ہیں ایلیٹ سرکلس کی ہی ہے, بٹ بہت سے لوگ آتے ہیں ایسے علاقوں سے جہاں وہ فیل کرتے ہیں کلائمیٹ چینج کی ریالٹی لیو کرتے ہیں, وہ بہت کنیکٹیڈ ہیں. اب جیسے میری ایک اسٹوڈنٹ ہیں اس سیمسٹر, وہ غزر سے آئی ہیں, تو کئی دفعہ پچھلے سیمسٹر میں چترال سے اسٹوڈنٹس تھیں. سو آئی ول آلویز ہیو اسٹوڈنٹس جو فرق علاقوں سے آئے ہیں, اور ان کا ایک بہت ڈفرینٹ آؤٹ لک ہے ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ ڈیزاسٹرز. اور اس طرح جو ڈسکشنز ہماری کلاس میں ہوتی ہیں, ایسا مجھے نہیں لگتا کہ ہم بہت ڈسکنیکٹیڈ ہیں, بیکاز ہر کلاس کوشش کرتی ہے اپنا رول پلے کرنے میں. آئی مین ہم لوگوں کے لیے آسان ہے, ہم ایک چیریٹی کو فنڈ کر دیں گے جو ڈیزاسٹر وکٹمس کو ہیلپ کر رہی ہے, سروائیورس کو ہیلپ کر رہی ہے. بٹ ڈیزاسٹر ایک ایسا ٹائم ہے جس میں مجھے لگتا ہے ایلیٹ سرکل سے بھی لوگ ہیلپ کرتے ہیں اپنے طریقے سے. سپرفیشل بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے جو میرا ایک لاہوری فرینڈ ہے, میں انڈس کی آخری آواز آپ کو سنانے لگا, وہ کہتا ہے جی کہ ہر یہ آفت شافت کے بعد زلزلہ آئے, فلڈ آئے, جو مرضی ہو, 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو غریبوں پہ ظلم ہوتا ہے, اور دوسرا کوئی بورڈ آنٹیز کی کانفرنس ہو جاتی ہے جی کہ بڑا ظلم ہو گیا, رضائیاں جمع کرو. یہ مجھے بتائیے, ہاؤ کین وی جینوئنلی پارٹیسپیٹ ان ہیلپنگ دوز پیپل ہو نیڈ اس. آئی مین انسان جینوئنلی کیا کر سکتا ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے یا ڈیزاسٹر ریلیف کے لیے؟ کچھ ملک میں ہوگی کوئی بڑی عذاب آ گیا, ماں سوائے پیسہ دینے کے اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ کوئی اور آپ کے پاس لیول ہے ہیلپ کرنے کا؟ دیکھیں اب اس دفعہ ہمارے ہاں ڈیزاسٹر بہت قریب آیا, دور بھی نہیں ہے. پارک ویو میں آ رہا ہے جی, میں وہی کہہ رہی ہوں. اور پارک ویو سٹی میں اوبویسلی صرف ایک ایلیٹ سوسائٹی نہیں تھی اس ایریا میں, وہاں اور بھی اوبویسلی سوسائٹیز تھیں, جیسے تھیم پارک سوسائٹی ہے. اب تھیم پارک سوسائٹی میں چند لوگوں کو جانتی ہوں جو متاثر ہوئے ہیں ان سے. ان لوگوں کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے. ہم آئی نو بہت مشکل ہے یہ سوچنا کہ ہم بنیر جا کے ہیلپ کریں اور فیلڈ میں ہیلپ کریں. سو موقع کو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہم اپنا پارٹ پلے کریں. یہ کوئی وہ انڈیویجول سیٹسفیکشن نہیں ہے, اس زاویے سے نہیں میں کہہ رہی, بٹ ہم سب یہ امیجز دیکھ رہے ہیں, بڑے دردناک امیجز ہیں. ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں, اور اگر سسٹینیبل ہو تو اور بھی بہتر ہے.
ہم لکھ سکتے ہیں اگر ہمیں لکھنے کا شوق ہے. آپ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, بہت بہادری کا کام کر رہے ہیں. تو اس طرح ہم سب کوئی نہ کوئی رول پلے کر رہے ہیں سوسائٹی میں. سو سیلاب کی صورت میں یا کسی بھی ڈیزاسٹر کے صورت میں ایک ونڈو آف اپرچونیٹی ہم سب کے لیے ہے, جس میں وہ کھلتی ہے اور ہم ایک گہری نظر ڈالتے ہیں اپنے لائف سٹائل پہ, اپنی ضروریات پہ, اور اوبویسلی ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایمپتھائز کر سکیں ان لوگوں کے ساتھ اور ان کی مدد کر سکیں, اور میرا مطلب جینوئن سینس میں مدد کر سکیں. تو جی آپ پاکستان کے ینگ لوگوں سے کیا کہیں گے, وہ جینوئن سینس میں کیا مدد کریں؟ اچھا, میں اس سے پہلے میں تھوڑا سا بڑا ہی انٹرسٹنگ ایگزامپل ہے, اور پنجاب کے امرتسر سے میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور وہاں کافی بات چیت ہو رہی تھی ایک ینگ ڈی سی کی. شی از اے فیمیل, اور ان کا میں نے چھوٹا سا انٹرویو سنا اور اٹ واز سو ریفریشنگ, اور جیسے آپ کا ایمان بحال نہیں ہو جاتا ان ڈیزاسٹر مینجمنٹ, اس طرح کا تھا. بیکاز ہر انٹریکشن ود پیپل واز سو اوتھینٹک. آپ کو امیجز, اور وہ خود نہیں اپنی ویڈیوز بنا رہی, وہ کوئی ان کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہے اور انہوں نے دکھایا کہ وہ فرسٹ رسپونڈر ہیں, لوگوں کی مدد کر رہی ہیں, انہیں جا کے بلا رہی ہیں اور انہیں کنونس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ فلڈ واٹر سے نکل آئیں, ٹینٹ میں جائیں. سو ان کی جب بات ہو رہی تھی, وہ جو بات کر رہی تھی, شی سیڈ کہ دس از ناٹ اباؤٹ می اینڈ مائی پرفارمنس, دس از اباؤٹ دا پیپل ہو آر سفرنگ. They are the protagonists in the story. میں نہیں ہوں. ہم لوگ اگر یہ کرنا شروع کر دیں تو چیزیں کچھ حد تک بہتر ہو جائیں. اور اگر ہم لوکل گورنمنٹ پہ بھی مجھے لگتا ہے بہت کام ہونا چاہیے. یہ بھی میں آئی تھنک پوائنٹ ریز کروں گی ٹورڈز دی اینڈ. لوکل گورنمنٹ جی, ہاؤ سو کہ کیا وی شوڈ بی مور امپاورڈ یا ایکسیس ٹو مور ریسورسز, کیا آپ کہتے ہیں لوکل گورنمنٹ کیا ہونا چاہیے؟ اب دیکھیں جیسے ہمارا NDMA ایکٹ ہے, اس میں ہے کہ ایک PDMA ہے آپ کا پروونشل لیول, اور اس کے بعد ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہونی چاہیے, اور یہ فوری فنکشنل ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ڈیزاسٹر آیا ہے اور پھر فنکشنل ہو. اسی طرح اگر ہم دیکھ لیں کہ ہمارے گورننس کے بیسک مسائل کیوں نہیں سالو ہو رہے, اس میں لوکل گورنمنٹ کو امپاور کرنے کی بہت ضرورت ہے. آئی تھنک ایکسپیریمنٹ ہوا کچھ سال, بٹ وہ سسٹینیبل نہیں تھا. سو اس لحاظ سے مجھے لگتا ہے یہ ایکسپیریمنٹیشن ہمیں آفٹر دا فلڈز ہم تھوڑا ری ایویلویٹ کریں. always been a disaster. I mean مشرف کے دور سے ناظم اور نائب ناظم کا سسٹم, اور آج تک کے دور میں local government has never really worked in Pakistan. I think یہ ہم ایک بڑی ڈبیٹ پھر سے چھیڑ دیں گے اگر ہم اس پہ فوکس کریں. چلے ایٹ لیسٹ کریٹ a fully functional disaster management authority which is at the district or union council level. اسے آپ کیسا دیکھتے ہیں? What is a fully functional disaster management? Fully functional means کہ somebody is in touch with important stakeholders پورے سال. یہ نہیں کہ اب ڈیزاسٹر ہونے والے اور پھر ہم NGO سے بات کرنا شروع کریں یا اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے اداروں سے بات کرنا شروع کریں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو پورے سال ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں آپ کا DC جو ہے, ہی اور شی از دا ڈسٹرکٹ ایمرجنسی مینیجر جب کوئی بھی آفت آتی ہے, ٹھیک ہے, ڈیزاسٹر آتا ہے. تو اگر, اور ڈسٹرکٹ کمشنر بہت امپورٹنٹ ہے, انفلوئنشیل ہے آف کورس, وہ پورا سال اور چیزوں پہ بھی کام کر رہا ہے. سو اگر ہم ایک ریلیف آفیسر, ریلیف نہیں میں کہوں گی, ڈیزاسٹر مینیجر کہوں گی, if we can create that kind of post, اگر وہ پورا سال کام کرے اور میٹیگیشن پہ بھی کام کر رہا ہے, وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی بات چیت کر رہا ہے, ڈیمز کی ہیلتھ, براجز کی ہیلتھ, ہیڈ ورکس, ایوری تھنگ از بینگ مانیٹر, کہ ایک دم سے emergency situation It's basically asked for an entire new government structure to be developed, the Department of Disasters. کہ ان کے آفیسز ہوں لوکل ڈیزاسٹرز. I mean the government is a disaster in that sense. بات ٹھیک ہے آپ کی. Then ایک genuine سوال بنتا ہے جی, اگر اتنے ہی ڈیزاسٹرز ہیں, اتنی مینجمنٹ کا ایشو ہے, let's just hand it to the army. وہ پہلے ہی ملک میں ہر جگہ موجود ہیں, کنیا کماری سے لے کر ہر جگہ. I mean you will find them everywhere. Why can't they handle our disasters? ان کے پاس ٹریننگ بھی ہے, اکوپمنٹ بھی ہے, ٹرکس بھی ہے, ڈیزل بھی ہے. Let them handle it. رسپانس اسٹیج تک اگر محدود کرنا ہے تو وہ بہت اچھا کریں گے. ٹھیک ہے. انہیں میٹیگیشن اور ریکوری
جو سوشلی سینسٹیو بھی ہونی چاہیے اس میں انہوں نے کتنا کام کیا. وہ آف کورس آپ انہیں پورا ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی اتھارٹی نہیں دے سکتے, بٹ ہاں ریلیف میں دے ڈو گریٹ, دے ڈو ونڈرس. ابھی بھی بہت سے ڈسٹرکٹس میں آرمی کا بہت سپورٹ ہے, ریسکیو 1122 ٹیمس آرمی کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہیں. ایک پرسیپشن ہے ہماری, بیکاز ہم نے 2005 فلڈس میں ہمارے پاس NDMA اور PDMAs اور ریسکیو 1122 جیسی فورسز نہیں ہوتی تھیں, تب وی وڈ سی آرمی مین پلے دیئر رول. سو اس لیے آئی تھنک ویو کائنڈ آف گاٹن یوز ٹو دیٹ فیکٹ کہ آرمی از سپوز ٹو ہیلپ اس. اور وہ کیوں نہیں ہمیں اب نظر آ رہی؟ وہ اس لیے نہیں نظر آ رہی بیکاز سویلین ادارے اسٹرانگر ہو گئے ہیں, ان کی کیپیبلٹیز امپروو ہو گئی ہیں. اگر ضرورت پڑتی ہے تو آرمی ڈز اسٹیپ ان. یہ اٹس اسٹل ڈوئنگ دیئر ورک. Do you think they should do more? They can absolutely, I believe. میرا مقصد ہے ریلیف پہنچانا, میرا مقصد ہے اسسٹنس پہنچانا. I do not care. آرمی آتی ہے, ریڈ کراس آتی ہے, UN آتی ہے, بالکل کینیڈین ریڈ ماؤنٹیز آتے ہیں, doesn't really matter. آپ نے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے تو جو طریقہ ہیلپ کرنے کا وہ کریں. Absolutely, they should play a bigger part right now. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. ایک اور چیز جو I think ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے, 2010 کے فلڈس میں اور 2005 کے ارتھ کویک میں ہمارے پاس کیونکہ ادارے نہیں تھے تو ہم UN سپورٹ بہت زیادہ لیتے تھے. UN آفس آف ہیومینیٹیرین سپورٹ ہماری پوری کلسٹر اپروچ تھی, جس میں وہ ایک شیلٹر کلسٹر بنا دیتے تھے کسی بھی ڈیزاسٹر میں. کشمیر ارتھ کویک میں یہ پائلٹ ہوا تھا پاکستان میں. ہیلتھ کلسٹر بنا دیتے تھے اور بہت اچھا کوآرڈینیٹ کرتے تھے. ایک مین ایجنسی ہوتی تھی ان کی, جیسے اگر شیلٹر کلسٹر ہے اس میں انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف مائگریشن تھی جو شیلٹرز پرووائڈ کرتی تھی. جس ڈسٹرکٹ میں کمی ہے اسے سپورٹ ملتا تھا. تو اٹ واز اے ویل کوآرڈینیٹڈ اپروچ. ہاؤ ایور پاکستان کی اوبیسلی فورس اس کے سپورٹ سے نہیں ڈیولپ ہوئی. وہ وین آف کیے ہم نے وہ والا ہیومینیٹیرین سسٹم یا UN کلسٹر سسٹم, اینڈ وی فائنلی ہیو اے 3-tiered سسٹم. تھرڈ ٹیئر تھوڑی ویک ہے, بٹ PDMAs ہمارے فلی فنکشنل ہیں, اب کام کر رہے ہیں. سو جی ان ٹرمز آف ڈیزاسٹر مینجمنٹ, اگر 2005 خدا نخواستہ دوبارہ ہوتا ہے, God forbid 2005 happens again, will Pakistan be able to sustain, یا ہمیں دوبارہ ٹرکی سے ہاسپٹل لانا پڑے گا, چائنیز سے ایڈ لینی پڑے گی, یا ہم خود اپنے آپ کو مینیج کر سکتے ہیں؟ ہمیں ہمیشہ خود مینیج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور آئی تھنک اب کیپیبلٹیز اور کیپیسٹی بہت زیادہ ہے وین وی کمپیئر اٹ 2005 کی بنسبت. تو اس لحاظ سے ایوالو کیا ہے سسٹم, امپروو کیا ہے سسٹم, کیپیبلٹیز بہت انکریز کر گئی ہیں. لیکن فول پروف کچھ بھی نہیں ہے. بڑے سے بڑے فلڈز آ رہے ہیں اب, تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہیومینیٹیرین سپورٹ ہمیں چاہیے. دس از اے نیشنل ڈیزاسٹر کلیمٹی, اور جتنی ایڈ آئے گی اتنا بہتر ہوگا. انفارچونیٹلی وہ چینلائز ہوئے گی پراپر طریقے سے ان ڈسٹرکٹس میں جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے یا نہیں, یہ ایک بگ کویشچن ہے آف کورس. Basically, we are ending where we started. This is national disaster, it's a national calamity. جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا ہم نے اس ڈیزاسٹر کے لیے کچھ نہیں کیا, اب ہم اینڈ کر رہے ہیں, ہم نے ڈیزاسٹر کے لیے کچھ نہیں کیا. What can people do? اگلی بار یہ فلڈ نہ آئے, میں اس وقت آج کیا کر سکتا ہوں کہ میرے ملک پہ اگلی بار یہ عذاب نہ آئے؟ کیا ریکمنڈیشن ہے آپ کی؟ عذاب کو ہم اس طرح, اگر کلائمیٹ چینج کی ہم بات کر رہے ہیں, اس طرح نہیں روک سکتے. ہیٹ ویوز آئیں گی, فلڈز آئیں گے, ہم نے بس پریپیئر بہتر کرنا ہے. میٹیگیشن لانگ ٹرم ہے. اٹ از آف کورس اٹیچ ٹو فنڈنگ, جو ہم کہتے ہیں کاپس میں اور سارا کچھ, لیکن اڈیپٹیشن پہ کام ہو سکتا ہے اور بہت سا کام ہوا ہے. سو جو لٹل اسٹیپس ہم لے سکتے ہیں, ایٹ لیسٹ وی اسٹارٹ ڈوئنگ آور ہوم ورک دیر. سو ہر ڈسٹرکٹ کو کھول کے ان کی ولنریبلٹی انالیسز, ڈیپ اسٹڈی ہونی چاہیے. نہیں, اگر لاہور میں آپ کے ایریا میں آ رہا ہے تو ہاں جی بالکل اسٹینڈ بیگس لگائیں. دیٹس واٹ پیپل ڈو ان ہریکینز ان فلوریڈا, جہاں سے میں تعلیم حاصل کی. تو وہ پریپیئرڈنس, اس بارے میں انفارمیشن, اس بارے میں ڈیٹا. ہاں جی دیکھیں فلوریڈا میں ہریکینز آتے ہیں, بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بھائی دس از ہاؤ یو سینڈ بیگ. ہم نے اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں کہ بھائی سینڈ بیگ ہوتا کیا ہے. آئی مین آئی ایم شیور کوئی لمس میں شاید کوئی ایسی ایجوکیشن بھی ہوتی ہے کہ ڈیزاسٹر کے اندر آپ نے اگر لمس کے اندر فلڈ آ رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے, ویئر ڈو وی بگن, ہم شروع کہاں سے کریں گے؟ آئی تھنک وہی ایمرجنسی مینجمنٹ کو اسٹرانگ کریں, اور وہ ہر ادارے میں کوئی نہ کوئی ایمرجنسی پلان ہے.
Okay. اگر آپ بزنس رن کر رہے ہیں, آپ کا کوئی کنٹینجنسی پلان ہوئے گا, کوئی ایمرجنسی مینجمنٹ پلان ہوئے گا, ٹاک اباؤٹ دوز ایٹ دا ویری لوکل لیول. لیکن اتنا ہیوج ڈیزاسٹر آئے تو کس طرح ہینڈل کرنا ہے نیشنل گورنمنٹ میں, وہ آف کورس اس کے لیے ہمیں ہمیشہ باہر سے سپورٹ چاہیے ہوگا, بیکاز اسکیل بہت ہیوج ہے. اس دفعہ گلوفس بھی ہوئے, اربن فلڈنگ بھی ہوئی, ریورین فلڈنگ بھی ہوئی, اب خدشہ ہے کہ ہل ٹورنٹس, کوہ سلیمان, وہ بھی ہو سکتے ہیں, which is going to wreak havoc وہاں اس sort of بیلٹ میں. سو یہ چیزیں ہیں, اور اس سے obviously جب ملٹیپلائی کر رہے ہیں اسکیل کو تو وہ بہت ہیوج ہوتا جا رہا ہے. اٹس بیکمنگ لائک اے کیٹاسٹرفی. تو اس میں ہمیشہ گورنمنٹ کو سپورٹ لینا پڑتا ہے, UN ایجنسیز کا, ڈفرینٹ کنٹریز کا. ڈاکٹر کھوسا احمد سے آپ نے مجھے بہت سخت ڈرا دیا ہے. لائک ہاؤس جو آپ نے کہا you're not talking about the doomsday scenario, but you are talking about some difficult scenarios کہ لاہور میں میجر فلڈنگ ہوتی ہے, اگر مال روڈ تک فلڈنگ ہو جاتی ہے تو لاہور کہاں پہ جائے گا؟ I hope ایسے نہ ہو, because as somebody who was trying to critique روڈا یا ریور ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہے اور ایکالوجی اس سے جس طرح اپسیٹ ہو رہی ہے, ہم نے نہیں پرسیو کیا تھا. آئی تھنک رافع عالم آلسو ٹاکس اباؤٹ اٹ دیٹ وی ور ناٹ پریپیئرڈ کہ راوی بھی فلڈ کر سکتے ہیں, اور ہم نے لٹرلی ڈکلیئر کر دیا تھا کہ راوی از اے ڈیڈ سٹی, ڈیڈ ریور. بٹ دس از ان دوز ریسپیکٹس دس از انپریسیڈنٹڈ. لیکن ایسا ہو سکتا ہے نیکسٹ ایئر بھی ہو, یا چند سال بعد پھر سے اس طرح کا ہو. تو جی آپ روڈا از ناٹ اے گڈ انویسٹمنٹ اکارڈنگ ٹو یو ناؤ. یہ بھی کنٹروورشل ٹاپک نہیں جی, بٹ جنرلی اسپیکنگ میں اس سے آپ کو سوال سے پوچھتا ہوں کہ there are certain properties in Pakistan, there are certain societies جو کہ کچھ ایسی جگہ پہ بنی ہوئی جو کہ اب کوئی 4 فٹ پانی کے نیچے ہے. جی جی, کیا کریں ان کا؟ اچھا, اب جیسے ہم روڈا کی بات کر رہے ہیں, اب روڈا اگر ہم 2-3 سال پہلے چلے جائیں, جس طرح کا ماڈل, ڈیولپمنٹ ماڈل وہ کریٹ کر رہے تھے, دے ور ٹاکنگ اباؤٹ ریسٹورنگ ایکالوجی دیر. وہ بات کر رہے تھے کہ ہماری پوری ایک بفر زون ہوئے گی جہاں ہم ریفارسٹیشن سارٹ آف کریں گے, ایکالوجی کو امپروو کریں گے, دا ہیلتھ آف دا ریور امپروو کریں گے, جو بہت ضروری ہے کیونکہ الٹیمیٹلی تو ایک ڈرین بن گیا تھا راوی. تو وہ ساری بات چیت بہت اچھی تھی ٹل the floods kind of arrived. پچھلے سال کاپ میں ہم نے روڈا کو بہت ڈسکس کی ہے. there was a whole team talking about how we are thinking about climate resiliency, اور روڈا ہم ڈیولپ کر رہے ہیں. روڈا develops this amazing restoration Ravi plan. سو وہ بات چیت آئی تھنک وہ پھر سے ہوئے گی, اور اس میں جو ویکنیسز ہیں, چیلنجز ہیں, وہ ہونے چاہیے. بٹ ریورز آلویز نیڈ اے پلیس ٹو بریتھ. وہ اپنے پاتھس چینج بھی کرتے ہیں, لیکن ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے تو راوی اس سے بہت بہتر شکل تھی راوی کی. سو ہمیں پریپیئرڈ ہونا چاہیے, اور ریور پلینس پہ آف کورس اینٹی انکروچمنٹ اسٹیپس ہونے چاہیے. لینڈ یوز پلاننگ ہمیں دیکھنی پڑے گی, کس نے اپروو کیا ہے, کس کی اتھارٹی تھی, LDA کی تھی, روڈا کی اپنی اتھارٹی تھی. سو یہ سارے بڑے پولیٹیکل کویشچنس ہیں, بٹ آفٹر دس از اوور we need to re-evaluate کیا چیز ہم نے غلط کی. We certainly need answers for that جی, کہ جو ہماری روڈا کی ڈیولپمنٹ ہے یا باقی اور جو راوی کے آس پاس ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اگر یہاں پہ فلڈس آنے ہی آنے ہیں, سو لاہور کی اپنی پلاننگ کے اندر کوئی ماڈیفکیشن آپ دیکھتی ہیں؟ ابھی حالیہ دور میں لاہور کا کلائمیٹ ریزیلینسی اور ایکشن پلان بن رہا ہے. اوکے, ٹھیک ہے, اینڈ دس از ان پروگرس. کراچی کا آلریڈی بن چکا ہے, اینڈ وی آر ان دا پلاننگ فیز. صرف یہ ہے کہ وہ امپلیمنٹ ہوئے گا یا نہیں, کس طرح ہوگا, ہمارے پاس فنڈنگ ہوئے گی یا نہیں, دیٹس اے بگ کویشچن. بیکاز پلانس ہم نے پچھلے چند سال میں بہت بنا لیے, پالیسیز بھی ہم نے, نیشنل اڈیپٹیشن پلان بہت عمدہ قسم کا پلان ہے. اس طرح کلائمیٹ ریزیلینسی پلان از ناٹ آؤٹ دیر ایز یٹ, اٹس اسٹل بینگ فائنلائزڈ. یہ جو میرا ایک انڈین فرینڈ ہے کہتا رہتا ہے کہ تم پاکستانی جو ہو پلاننگ کرنے میں بہت تیز ہو, امپلیمنٹیشن میں بالکل زیرو. یہ ایک سچائی ہے ہماری گورننس کی. آئی تھنک یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے. But we have generally weak governance. What is the plan? I mean, ہم کریں گے کیا؟ ہم الیکٹرک کارز پہ جا رہے ہیں, ہم اسکوٹرز پہ جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں ہم؟ ایکسپیریمنٹیشن. میری بڑی امید ہے کہ مجھے بھی قسطوں پہ جو ہے وہ ملکہ پنجاب ایک اسکوٹر دے دیں گی. So what is actually happening in Lahore for, I mean in Pakistan for climate mitigation?
کلائمیٹ میٹیگیشن میں آئی تھنک بہت سے اقدامات گرین واشنگ کی صورت میں ہو رہے ہیں. جی یو ٹرائی ٹو گرین وٹ ایور یو کین, ایگزیکٹلی جی وٹ ایور از پاسبل. جی اور تھوڑی اوبویسلی اس میں سپرفیشیلٹی بھی انوالوڈ ہے کہ لگے کہ ہم بہت کام کر رہے ہیں. کلائمیٹ ایکشن پلان آف کورس امپلیمنٹ ہوئے گا تو پھر میں اس پہ تنقید کر سکوں گی یا اسے ایویلیویٹ کر سکوں گی. لیکن یہ جو چھوٹے اسٹیپ سولرائزیشن کی جیسے موومنٹ ہے یا الیکٹرک بسیز ہیں, آئی ڈونٹ نو, اٹ لکس ویری فینسی, اٹ لکس نائس, بٹ اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں بہت پاکٹس ہیں جو انڈر ڈیولپڈ ہیں یا مارجنلائزڈ ہیں. اس میں ڈیولپمنٹ کا کیا مطلب ہے؟ وہاں گورنمنٹ کیا نئے کلائمیٹ ریزیلینٹ اقدامات کر رہی ہے؟ سو لاہور کو آبویسلی ہولسٹکلی دیکھنا پڑے گا ہمیں. ابھی تو پاکٹس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, ڈی ایچ ایز آر امیزنگ. نیو جو ان کی پرزم جو ہے آئی تھنک فیز 5 اور 9 پرہیپس, it has رین واٹر ہارویسٹنگ کا سارا کچھ, ان کا واٹر مینجمنٹ از کوائٹ بیٹر دین دا ارلیئر فیزز ایز ویل. سو جو کر سک رہے ہیں وہ کلائمیٹ ایکشنز لے رہے ہیں, بٹ کلائمیٹ ایکشن سب کے لیے نہیں ہے انفارچونیٹلی, ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. آپ کے پاس کوئی فیوچر کی امید ہے پاکستان کے لیے؟ امید ہمیشہ رکھنی چاہیے. آئی مین مجھے ایکچولی تھی بیکاز کچھ سال پہلے آئی موو بیک فرام فلوریڈا, اور اوبویسلی گورنمنٹ بھی ذرا چینج ہوئی ہوئی تھی, تو آپ کا جذبہ بھی ہوتا ہے جب آپ اتنے سال باہر رہ کے آتے ہو, یو وانٹ ٹو بی اراؤنڈ یور پیپل. سو یہاں پڑھانے کا بہت مزہ آتا ہے. ینگ مائنڈز آر فل آف انرجی, دے آر پیشنیٹ. ہم اوبویسلی ایک ایسی کلاس ہیں جو تھوڑی گھبرا جاتی ہے اور اتنی امید نہیں ہوتی ہمیں, لیکن آئی تھنک یگسٹرز دے ہیو اے لاٹ آف انرجی, دے ہیو اے لاٹ آف آئیڈیاز, اینڈ دے انڈرسٹینڈ اینڈ کرٹیک دا اسٹیٹس کو, جو بہت بڑی بات ہے, جو آئی تھنک ہم نے بہت سال ہماری جنریشن نے اتنی نہیں کی. ہم اسٹیٹس کو کا پارٹ بنتے گئے آہستہ آہستہ. سو امید ہے مجھے کہ چینج آئے گا, اور صرف یہ کہ وہ جو پیس میل چینج آ رہا ہے ابھی کئی جگہیں کئی شہروں میں, اگر ویژنری لیڈرز ہیں یا ڈسٹرکٹ کمشنرز ہیں فار دیٹ میٹر, وہاں چینج ہمیں زیادہ جلدی شاید نظر آئے. لیکن وی نیڈ بیٹر لیڈرشپ. ڈیموکریٹک بیک سلائڈنگ از اندر ایشو. ہمارے آبویسلی ڈیپ روٹیڈ ادر کنسرنز ہیں, ان پہ بات چیت ضروری ہے. وہ سالو ہوئیں گی تو آہستہ آہستہ ہوپ فلی ویل گو ان ٹو اے بیٹر مور پازیٹیو ڈائریکشن. ابھی جی ہم بات کر رہے تھے ان لوگوں کی جن کا ڈیزاسٹر سے بار بار فائدہ ہوتا ہے, وہ کون ہے؟ ڈیزاسٹر کیپٹلزم کیا چیز ہے؟ یہ مشکل سوال ہے, لیکن آئی تھنک بہت ضروری ہے, کیونکہ پاکستان کے کانٹیکس میں بھی ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ آف کورس ایک سرٹن کلاس ہے جو جیسے کنسٹرکٹ کرے گی, کرٹیکل انفراسٹرکچر برباد ہوئے گا اس ڈیزاسٹر میں, کچھ بند, کچھ روڈز ہم خود اوبویسلی حفاظتی بند خود توڑے ہیں, اس سے اوبویسلی انفراسٹرکچر برباد ہو رہا ہے. بٹ دین دیر از دس فیز آف ری ڈیولپمنٹ جس کے اندر سرٹن کلاس بینیفٹ کرتی ہے ہمیشہ. سو جی ایک کلاس بینیفٹ کر رہی ہے فار شیور. دس از میں فوراً ایک کنسٹرکشن کمپنی کھول لوں, آپ کو ہوئے گا فائدہ. لیکن نایومی کلائنٹ ٹاکس اباؤٹ دس, ان کی بک ہے بہت مشہور ڈیزاسٹر کیپٹلزم کے اوپر, اور انہوں نے اوبویسلی یہ ہیومینیٹیرین کائنڈ آف جو انٹر ریلیشن شپس ہوتی ہیں بٹوین کنٹریز, پیریفری اینڈ سینٹرل, اس پہ بھی اوبویسلی بہت بات چیت ہے. سو وہ فار another time, that's a huge topic. we'll come back to it some other day. ٹھیک. Thank you so much ji. Thank you so much. You've been very kind. It was great to have you. It was great to have you here ji. And hopefully اگر کوئی اگلا ڈیزاسٹر آتا ہے تو آپ کو دوبارہ بلائیں گے. یا میں کہتا ہوں خدا کرے نہ ہی ہو ایسا ڈیزاسٹر. ایک ریالٹی ہے, but let's hope for the best inshallah. Hoping for the best. Thank you so much. Thank you.